बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र कब अमल में आएगा, कब हम ये मंजिलें छुएंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूरों के हुकूक के लिए न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां, बिजनेस कम्युनिटी, हर फोरम पर मजदूर की बात की जाती है। जब जब फर्स्ट में आती है बहुत सारी कानून साजी भी की जाती है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आज हम मजदूर डे के हवाले से भी बात करेंगे और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के क्या आगे मामलात हैं। पीटीआई की अपोजिशन तहरीक पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान का भी धरना, कल से उनकी भी रैलियां और जलसे जुलूस गालबन सड़कों पे होंगे। मुझ पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप रहनुमा हैं, कराची की मारूफ शख्सियत जावेद सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ फ़ोन कॉल पे भी हमें न सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। आगाज़ करते हैं जावेद सिद्दीकी साहब। मौलाना डीजल आज आपके बड़े करीबी दोस्त, आज आप मिलके अपोजिशन कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, ये मुनाफिकत नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन हुए तो लाजमी ज़ात है इलेक्शन में एक पार्टी बरसरे इख्तियार आती है और उसके जो दूसरी पार्टियां होती हैं वो अपोजिशन का किरदार अदा करती हैं, जो हुकूमत में नहीं होती। हुकूमत के मतलब वो अपोजिशन को हम एक एंटी समझते हैं, लेकिन अपोजिशन का किरदार हुकूमत की पॉलिसियों पे नज़र रखना और जहाँ वो कमज़ोर हो वहाँ उसको इंडिकेशन देना कि जनाब यहाँ पे आप, और एक अवामी राय का डेवलप करना। अब उसमें लाजमी सी बात है कि आज इस वक्त आपको पता है कि फजलुर रहमान साहब बहुत अरसे के बाद, मेरे ख्याल से कोई मुशर्रफ साहब के बाद से वो मुसलसल गवर्नमेंट में चल रहे थे और अब इस दफ़ा उन्हें उनके साथ हाथ हो गया, ये क्या हो गया, जैसे कि वो कहते हैं कि सबको जितवा दिया मुझे नहीं जितवाया। और आपको ये भी पता है कि जो अभी फरवरी में इलेक्शन हुए थे, 8 फरवरी आपके को। दोस्त कैसे बन गए सिद्दीकी साहब? नहीं, आपके तो हरीफ थे वो, आप उनकी सियासत के भी मुखालिफ थे, आप उनकी शख्सियत के मुखालिफ थे। क्या क्या स्टेटमेंट हुआ करती थी आपके, इतनी कदावर शख्सियत है मौलाना साहब, लेकिन आप लोग जलसों में क्या कहते थे उसको? देखें, आज आपके वो जिगरी दोस्त हैं। देखें, दोस्त तो नहीं कह सकते, हाँ एक अपोजिशन पार्टी के हिसाब से लाजमी सी बात है। अभी आपने देखा कि इस वक्त जो गवर्नमेंट में पार्टियां हैं, कम से कम वो पीडीएम की तकरीबन 12-13 पार्टियां हैं जो गवर्नमेंट बना रही हैं, सही है। अब लाजमी सी बात, उसके बाद जो बची हुई पार्टियां होंगी वो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगी, चाहे उसमें मौलाना साहब की पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, या ये पीर पगाड़ा साहब की पार्टी हो। तो अब उसमें आप दोस्त कह लें या एक अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए साथ चलने का कह लें, तो ये तो एक हर जमहूरी मुल्क में होता है। और जब हमने उनकी जो चीज़ें थी वो हाईलाइट की, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि वो मुसलसल गवर्नमेंट का हिस्सा थे। अच्छा, फिर वो कश्मीर कमेटी के भी हिस्से रहे, आपको पता है मुशर्रफ साहब के बाद। लेकिन वो कश्मीर में के बारे में उनके अपने बयानात भी सुने होंगे कि वो कहते हैं कश्मीर में कोई जहाद नहीं हो रहा। तो उस वक्त जाहिर सी बात है अपोजिशन का काम, क्योंकि उस वक्त वो गवर्नमेंट में थे और हम अपोजिशन में थे, तो तनकीद करना तो अपोजिशन का काम होता है। आज वो अपोजिशन में, तो देखें कि उन्हीं पार्टियों के जिनके साथ आप अगर हमारे बारे में ये कह रहे हैं, तो आप देखें कि वो जो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं उनके साथ तो उनका एक अच्छा वक्त गुजरा है और बहुत पुराना साथ है। तकरीबन ये समझ लें कि ये जितनी पीडीएम की जमातें हैं उनके साथ तो वो तकरीबन 86-87 से चल रहे थे और आखिर में आपने देखा कि उनको सरबराह ही बना दिया था पीडीएम का। तो अब आप उनसे पूछें कि भाई आप वहां से हुकूमती बेंचों से अपोजिशन में क्यों आ गए? नहीं, तो उनमें और आप में फिर क्या फर्क है सिद्दीकी साहब? नहीं, तो हमने, आप भी वैसी ही सियासत कर रहे हैं, लेकिन हमने उनका कोई ये तो नहीं कहा कि जनाब अब वो अच्छे हो गए या बुरे हो गए। एक अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं तो ठीक है, आए, वेलकम। पहले वो हुकूमत में थे, हम अपोजिशन में थे, लाजमी सी बात है अपोजिशन किरदार। एक मिसाल है कि फिर एहतजाजी तहरीक कब कैसे कैसे शुरू कर रहे हैं, क्या स्केड्यूल है आप लोगों के? इस वक्त तो हमारा जो फोकस है वो लीडरशिप को रिहा करवाने का है। उसकी वजह कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कन्फ्यूजन फैल रही हैं और मुख्तलिफ लोग मुलाकात करके आते हैं और फिर वो मुख्तलिफ बयान देते हैं, फिर मीडिया उनको मुख्तलिफ तरीके से चलाता है। तो ये जो एक कन्फ्यूजन है इसको दूर करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से लीडरशिप अवाम और कारकुनों के दरमियान आ जाए, ताकि
डायरेक्ट पॉलिसी हो और डायरेक्ट पॉलिसी पे अमल किया जाए। तो फिर अभी यहाँ पे लीड कौन कर रहा है? हलीम साहब लीड कर रहे हैं आपको? वो सिंध के सदर हैं, वो लीड सिंध के करेंगे सदर इन तमाम चीजों को। तो ज़ाहिर सूबाई सदर हैं, तो सूबे के हवाले से वो करेंगे। जो मरकजी रहनुमा है वो मरकज से पॉलिसियाँ बना के देते हैं, और पॉलिसी तो मरकजी होती है, फिर वो सूबे और डिवीज़न और जो भी सतह के जो इंतज़ामी उमूर होते हैं, फिर वो वहाँ पे। पीटीआई वालों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है या अभी होना बाकी है? चूंकि आप पर 9 मई के बाद कुछ सख्तियां थी जिसकी शिकायतें करते हुए अक्सर नज़र आते थे आप लोग। देखिए 9 मई का भी अब हकीकत आस्ता आस्ता तकरीबन हर आदमी के सामने आ गई है कि 9 मई को क्या हुआ था, किसने किया था, कौन उसका बेनिफिशरी है। अब ये चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि 9 मई का अगर जैसे आप हवाला देते हैं तो फिर 8 फरवरी को तो पीटीआई को वोट मिलना ही नहीं चाहिए था। उसे तो एक तरह से इस तरह पेश किया जा रहा था कि जैसे वो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है, मुल्क के गद्दार है। तो इस हिसाब से तो ये जो अवाम है, जो असलम गोयल साहब को लाइन पे ले लेते हैं। मुल्क जो है वो अवाम से होता है, चंद अफराद से नहीं होता। तो वो करोड़ों अफराद जो मुल्क के अवाम है, अगर वो उस पर एतमाद कर रहे हैं तो फिर आपका तो बयानिया वैसे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप इस सफर को लेके चलेंगे और 9 मई के बाद अभी तक आप लोगों का मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, अभी तक आप एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए नहीं। आप ये बताएं कि सॉफ्टवेयर अपडेट से मतलब क्या है? मतलब ये कि आप लोग अगर कोई पाकिस्तान के मफाद में नहीं है तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाए, खामोश होकर बैठा जाए, जैसे 75 साल से हमारी सियासत चल रही है उसी का हम हिस्सा बन जाए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर जिस तरह मुल्क चल रहा है, जिस तरह गुर्बत, जहालत, बेरोजगारी परवान चढ़ रही है, आप उसको चढ़ने दें और कुछ नहीं बोलें। तो अगर ये मतलब है तो इसके तो हम पहले दिन से ही खिलाफ थे और इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक खिलाफ रहेंगे। तो कौन किसके खिलाफ हैं? आप एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां ना करें ना, आप पॉलिटिकल पार्टियों से बात करें। आप एस्टैब्लिशमेंट देखें, पॉलिटिकल पार्टियां का एक ये तारीख आपको भी अंदाजा है कि तकरीबन ज़िया साहब के बाद ये पॉलिटिकल पार्टियां हुकूमत में आ रही हैं और जा रही हैं। सही है। अगर हमने यही सियासत करनी थी तो फिर इमरान खान को सियासत में आने की जरूरत नहीं थी। इमरान खान क्या तीर मार लिया आप लोगों ने, पीटीआई वालों ने? तीर मार लिया जब ही तो हमारे खिलाफ इतनी साजिशें हुई। मतलब 3.5 साल की गवर्नमेंट का एक मुख्तसर टाइम के बाद जिस तरह हमारी साजिशें हुई, जिस तरह दीवार से लगाने की कोशिश की, अगर हम कुछ नहीं कर पाते तो फिर ये साजिशें क्यों हो रही हैं? फिर तो हम वैसे ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इस वक्त हमें मारूफ बिजनेसमैन ने हमें ज्वाइन किया है, चौधरी जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप SVP हैं LCCI के, खुश आमदीद कहेंगे चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। सर सबसे पहले चूंकि आपका टाइम बड़ा कीमती है, मुझे ये बताइएगा कि IMF के साथ मुआहदे तय हो गए, आखिरी किस्तें भी हमें मिल गई, पैसा भी आ गया। अब इस पैसे का इस्तेमाल हुकूमत वक्त कैसे करेगी, सही जगह पे करेगी, इसका भी आपने जवाब दिएगा। और आज 1 मई है, यौम मजदूर है, तो सिर्फ मनाने की हद तक है या कि अमली तौर पर उन मजदूरों के लिए भी पॉलिसियां बनाई जा रही हैं, उनको भी हेल्थ की सहूलत दी जाए, उनको भी कोई रिटायरमेंट, कोई पेंशन, कुछ उसके लिए भी कुछ सोचा है आप लोगों ने? आपका बड़ा ताल्लुक रहता है कम्युनिटी का इस लेबर से डायरेक्ट। सर सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने 32,000 सैलरी मिनिमम की, तो हमने पूरे पंजाब के अंदर जितनी इंडस्ट्री है, जितने घर हैं, जितने एम्प्लॉई हैं प्राइवेट सेक्टर में, हमने कहा कि जी 32,000 से कम किसी की सैलरी नहीं होगी। और हमारी खास है कि अब इसको 35,000 कर दिया जाए। आज पंजाब गवर्नमेंट ने जो हेल्थ कार्ड था उसको रीस्ट्रक्चर करने का अनाउंस किया है और हर मजदूर को उसका राइट देने की भी अनाउंसमेंट कर रही है मैडम। दूसरी बात आपने मजदूर के राइट की है, तो जब से मजदूर को रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के एक लीडर ने मजदूर को उसकी मजदूरी करने से हटा के सिर्फ और सिर्फ उससे अपने पीछे लगा के नारे लगाने और सियासत करने पे लगाया हुआ है, तब से ऑनवर्ड मजदूर का इस्तेसाल हुआ है बजाय इसके कि उसको राइट मिले। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मजदूर को राइट उस तरह नहीं मिल सकते थे जिस तरह उनको क्यू में लगाया गया, जिस तरह उनको एक रेड लाइट के पीछे लगाया गया। मैं समझता हूं कि उनके राइट ये थे कि वो नेशनलाइजेशन ना होती और आज पाकिस्तान के अंदर एक खुशहाली का जाल बिछा होता और मजदूर को उसकी मजदूरी मिलती। आज पाकिस्तान के अंदर 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। तो मैं समझता हूं कि मजदूर के साथ इंसाफ ये है कि उनको रोजगार बाइज्जत फराहम किया जाए, और वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो सकता, वो प्राइवेट सेक्टर में
ہی ہو سکتا ہے، جبکہ پچھلے 12 سال سے کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں آئی. تو جب تک ملک کے اندر انڈسٹری نہیں لگے گی، جب تک بزنس کا ایک ویژول سرکل ایک تیار نہیں چلے گا، تب تک مزدور کو نہ مزدوری ملنے کا یہاں پہ پراپر مقام ہے اور نہ ہی اس چیز کا امکان ہے کہ اس کو ایک. تو اس پہ چوہدری صاحب قصوروار، چوہدری صاحب سوری فار انٹرپٹ، قصوروار کون؟ آپ نے کہا انڈسٹری کے قیام یا انڈسٹریز ابھی اتنی اس تعداد میں نہیں لگ رہی، تو پھر 6 لاکھ سے زیادہ ٹیکس نادہندگان کی سمیں بند کر رہا ہے ایف بی آر. اس حد تک ہم لوگ جا چکے ہیں، تو سر ملک تو چلانا ہے، اس میں آپ انڈسٹریلسٹ کو قصوروار نہیں سمجھتے؟ سر انڈسٹری دیکھیں، جو عوام ہے، جو بزنس مین ہے، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتا ہے. اس کے پیچھے جو ایک اس کو چرواہا ہوتا ہے نا، وہ کنٹرول کرتا ہے. تو اس ملک کی عوام بھیڑ بکریوں کی طرح ہے، اس کو کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے کرنا ہے. پاکستان کا اصل مسئلہ فائنینشیل ایشو نہیں ہے، اصل مسئلہ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ نہیں ہے. اور ہمارے ہاں سب سے جو بڑی پرابلم ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کہ سیاسی مسئلہ ہے اور ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے، معاشی مسئلہ نہیں ہے. مثلا اگر غلط فیصلے ہوں گے تو غلط پالیسیاں بنیں گی تو وہ معیشت تباہ ہوگی. ایک بڑا معصومانہ سوال، کیونکہ لینی ہے صحیح پولیٹیکل ڈیسیژن لینے کی اور صحیح ایڈمنسٹریشن لینے کی. سر ایک معصومانہ سوال چوہدری صاحب، چونکہ آپ پاکستان کے مائناز بزنس مین ہیں، عارف حبیب صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ اڈیالہ جائیں، خان صاحب کا کچھ کریں. یہاں پہ بزنس مین بھی تو سیاستدان ہیں. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، خان صاحب کے یہ رسو نہیں ہے. 3.5 سال ہم نے ان کو دیکھ لیا کہ ان کی کیا کیپیسٹی ہے، اور نہ ہی جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ رات ان کے پاس 14 دن کا چراغ ہے. آپ اے بی سی ڈی کسی کو لے آئیں، یہاں پہ 76 سالوں میں ہر شخص آتا ہے صرف اپنے مفاد کی خاطر. کوئی عمران خان صاحب نے آ کے کوئی ملک کو 11 دن کا چراغ سے ٹھیک نہیں کرنا. یہاں پہ پالیسیاں ٹھیک ہوں گی، جو پالیسیز کی کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی ہوگی ان میں، اور اس پہ لا کے اوپر پراپر امپلیمنٹیشن ہوگی. اور دیکھیں، رائٹ ڈیسیژن لینے کے لیے آپ کنسرن اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کریں. بزنس کمیونٹی ہی صحیح ڈیسیژن لے سکتی ہے اکانومی کے، جبکہ یہاں پہ ڈیسیژن لے رہی ہے بیوروکریسی اور اسمبلیوں میں جانے والے صرف وہ ان پڑھ لوگ جو لیجسلیشن نہیں کر سکتے ہیں، جو تو پراپرٹی ڈیلر ہیں سارے، جو پیسہ لگاتا ہے وہ جیتتا ہے اور اسمبلی میں چلا جاتا ہے. تو کیا لیجسلیشن ہونی ہے؟ کیا بات ہے، بہت خوبصورت. اگر سر ڈاکٹر جو ہے اس کو آپ کہیں گے مشین چلائے تو وہ نہیں چلا سکتا. ایک انجینئر کو کہیں وہ آپریشن کر دے تو وہ آپ کے ہارٹ کا بیڑا گرک کر دے گا، آپریشن نہیں کر سکتا. تو بزنس مین کو کرنے دیں ڈیسیژن ایسے کہ جس سے آپ کے ملک کی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا. سو لیٹ اس میک دی پالیسی فار دی زبردست، ریلی اپریشیٹ. ریلی آپ ایک لاسٹ مجھے بتائیے گا، آپ لوگوں نے ایڈوائزر نعیم میر صاحب کو تجویز کیا ہے، کیا وہ کمپیٹنٹ آدمی ہے؟ دیکھیے جی، میں اس پہ، وہ تو بزنس مین نہیں ہے سچ، وہ تو صرف ایک جو ہے نا وہ مسلم لیگ کے ایک ورکر ہیں. تو وہ کسی بزنس کمیونٹی نے ان کو نہیں ریکمینڈ کیا، وہ ان کی اپنی چوائس ہے، تو وہ جس کو مرضی لگا سکتے ہیں ایڈوائزر. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی پہ کیپیسٹی ہو تو وہ کام کر کے دکھائے تو وہ لگ سکتا ہے. نہیں، آپ نے کہا نا کہ ڈاکٹر کو اگر آپ کوئی اور کام دیں گے تو وہ نہیں کر پائے گا. He is not industrialist, he is not businessman. وہ ایک بزنس پولیٹیشین ہے، وہ ایک ٹریڈ یونین چلاتے ہیں، ان کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب اس طرح کے لوگوں کو اسپیس نہ دیا جائے، مطلب جو کنسرن فیلڈ سے ہوں، آپ کا یہ تعلق ہے کہ ان کو آگے لایا جائے. سر دیکھیے، ان کو بھی وہ اس طرح مینج کر سکتے ہیں پبلکلی کسی نہ کسی جگہ پہ. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہ لایا جائے، ان کو لایا جائے، بٹ جو صحیح پالیسیز بنا سکتے ہوں، جو بزنس مین ہوں، جو کنسرن لوگ ہوں، ان کو انوالو کیا جائے. وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. سر چوہدری صاحب ان کو انوالو آپ لوگ کروائیں نا. چوہدری صاحب آپ لوگ وہ ناموں کی لسٹ دیں کہ بھائی یہ لوگ ہیں، کمپیٹنٹ ہیں. سر دیکھیے، آپ نے مجھ سے بات کی، میرے روز ٹی وی پہ پروگرام ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ لوگ بزنس مین جو ہیں وہ ٹی وی پہ آتے ہیں. آپ ان کا ویژن دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں، اور ان کے ویژن سے ان کو چوز کریں کہ کس کا اتنا ویژن ہے کہ وہ آپ کی انڈسٹری کو لے کے آگے چل سکتا ہے. بہت خوبصورت. یہ چیزیں سر ہم نے ریکمینڈ نہیں کرنا. یہاں اس ملک میں ہر چیز جو ہے نا وہ سفارش اور چور چوازی کی طرف سے ہوتی ہے، میرٹ پہ نہیں ہوتی. تو میرٹ وہ ہے جو آپ کو نظر آئے اور آپ میرٹ پہ چوز کریں کہ ہو از دی رائٹ مین فار دی رائٹ جاب. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا چوہدری ظفر صاحب، آپ نے اپنا موقف دیا. جاوید صدیقی صاحب سنا آپ نے کہ سفارش کلچر کا شکوہ بزنس مین بھی کر رہے ہیں، اور جس پولیٹیکل پارٹی کی حکومت آتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ ہر جگہ پہ ہمارے لوگ ہوں. دیکھیں ابھی ظفر اقبال صاحب
تو میرا بھی تعلق کیونکہ کچھ بزنس سے ہے اور ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے، اور میں نے بھی تقریباً 12-15 سال اپنی مطلب پریکٹیکل لائف گزاری ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ، اور اس سے پہلے ریئل اسٹیٹ کا بھی بزنس تھا۔ اچھا، ریئل اسٹیٹ کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، تو جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی 2018 میں، اس وقت تو ریئل اسٹیٹ ختم ہو گئی تھی، مطلب اس ریئل اسٹیٹ کا جو پورا ایک جال جو بچھایا گیا تھا وہ تو مشرف دور سے شروع ہو کے اور نواز شریف دور میں ختم ہو گیا تھا۔ تو اب اس میں ان کی جماعت بھی شامل تھی، مسلم لیگ کی بھی شامل تھی، ایم کے ایم بھی شامل تھی، اور یہ پیپلز پارٹی بھی شامل تھی۔ صرف انٹرپٹ نے جوائن کیا ہے چیئرمین آباد آصف سمسم صاحب نے، خوش آمدید کہیں گے چیئرمین صاحب۔ جی جزاک اللہ، تھینک یو بھائی۔ چیئرمین صاحب بہت بڑی ذمہ داری بینگ آباد چیئرمین، اور پھر یوم مزدور، ہر چیئرمین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ٹینور میں کوئی ایسی پالیسی بنا کے جائے تاکہ پھر ان کو یاد رکھا جائے، آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھ سے بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو لیبر طبقہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسکل نان اسکل، اور ہم جو کلیم کرتے ہیں کہ زراعت کے بعد سب سے زیادہ جو پرووائڈر جو ہے وہ ہمارا یہ طبقہ ہے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، تو یہ جو دن ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا دن ہے آج، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا لیبر کے حوالے سے، تو میں ہمیشہ اپنی اسپیچ میں یہ بات کوشش کرتا ہوں کہ دہراؤں تمام حکمرانوں کے سامنے بھی، تمام اسٹیک ہولڈرز کے سامنے بھی، کہ اگر ہم کسی غلط پالیسی پہ جس کی وجہ سے کام بند ہوتا ہو، کام رکتا ہو، اگر ہم اس پہ قانونی احتجاج نہ کریں تو ویری نیکسٹ ڈے ہم سمجھتے ہیں کہ چورنگیوں پہ آپ سب لوگ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ مزدوروں کی تعداد بیلچے اور کدالے لے کے ہزاروں کی تعداد میں موجود۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آباد ایز این ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، چیئرمین آباد، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز دیا ہے کہ یہ پروٹیکٹر ہے ان بلینس آف لوگوں کی جاب کا، جو اسکل بھی ہیں، نان اسکل بھی ہیں۔ اور اگر آج بھی آپ دنیا میں کہیں بھی پکچرز لیبر ڈے کے حوالے سے دیکھیں گے تو وہ تمام کے تمام آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ پروجیکٹس پہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پروجیکٹس پہ جو سریا لگانے والے ہیں، جو شٹرنگ لگانے والے ہیں، جو بھرائی کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری آپ نے جتنی بھی آپ نے لیبر کی بات کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اگر میں پاکستان کی بات کروں تو یہ ان کا مرکز ہے، یہ ان تمام لیبرز کا میں سمجھتا ہوں ہیڈ کوارٹر ہے، مرکز ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر سہولت ملے گی تو یہ شہر بھی بنے گا، یہ ملک بھی بنے گا۔ اگر ان کو روٹی نہیں ملے گی، ان کو سہولت نہیں بنے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ سارے دعوے، سارے جتنے بھی آپ اقدامات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ ردی کی ٹوکری میں ریپنگ کر کے پھینکنے والی چیزیں ہیں۔ سوری فار انٹرپٹ، بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہ مرکز ہے، یہ ہیڈ کوارٹر ہے، یہ پاکستان کی مطلب کنسٹرکشن انڈسٹری کی سب سے بڑی ایسوسیشن کے آپ چیئرمین ہیں۔ تو پھر کبھی سریے کی قیمت بڑھ جانا، کبھی سیمنٹ کی پرائز بڑھ جانا، پھر لو کاسٹ ہاؤسنگ ایک خواب ہو جانا، تو پھر منزلوں تک کب پہنچیں گے ہم سمسم صاحب؟ دیکھیں، بنیادی بات چونکہ آج لیبر ڈے کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں حکمرانوں کے لیے بھی، کہ اگر آپ اگر ہمیں ٹف ٹائم دیں گے تو آپ ہمیں ٹف ٹائم نہیں دیتے، ان لیبر کو آپ ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ اگر پروجیکٹ نہیں چلتے، پروجیکٹ نہیں بنتے، اور یہ ساری چیزیں جیسے آپ نے کہا سریا مہنگا ہو جاتا ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، سیمنٹ مہنگی ہو جاتی ہے، کارٹلز بن جاتے ہیں، کوئی پالیسی نہیں ہے، تو ایٹ دا اینڈ اگر آپ جائیں گے نا تو سب سے زیادہ ان تمام چیزوں سے جو متاثر ہوتا ہے وہ طبقہ ہے لیبر۔ ان کو جب کام نہیں ملتا تو آپ سوچیں کہ اتنی بے روزگاری ہمارے ملک میں ہے، ایک سیکٹر چل رہا ہے، اس سیکٹر پہ بھی آج باتیں ہوتی ہیں، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ غریبوں کو ریلیف دینا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ جو اسٹیک ہولڈر ہے، آج بھی میں دیکھتا ہوں، پچھلے دنوں بھی میں نے دیکھے جو پروگرامز ہوتے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے، اس میں جو جن کا اسٹیک ہے، جن کا اوریجنل اسٹیک ہے، وہ لوگ اس میں نہیں ہوتے، اور وہ لوگ اس میں بیان بازی کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی آصف صاحب، یہ جو ابھی آپ نے بات کی، ابھی لاہور سے چودھری ظفر صاحب بھی لائن پر تھے، لاہور چیمبر آف کامرس سے، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ سیاسی مطلب انوالومنٹ ہو جاتی ہے۔
میں آپ سے ریکویسٹ نہیں کہوں گا, آپ جمہوریت ہے اور آپ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف سے کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ ان کو تسلیم کرنا چاہیے اس سیکٹر کی اہمیت کو. میں ڈیمانڈ کی تو بات بعد میں کروں گا, پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تسلیم کریں. کتنے ملک ہیں جن کی اکنومی اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ چلتی ہے؟ دنیا میں روڈ شو کیے جاتے ہیں سفارتی سطح پہ, لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ آئیں ہمارے ملک میں اس سیکٹر میں کام کریں, ہم آپ کو نیشنلٹی دیں گے, پاسپورٹ دیں گے, ہم آپ کو ریزیڈنٹ پرمٹ دیں گے. لیکن یہاں جو کام لوگ کر رہے ہیں ان کو اتنا ٹف ٹائم دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج 20 مہینے میں 60% سے زیادہ لوگ اس ملک سے اس سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ جا چکے ہیں. اور اگر آپ نے یہی رویہ رکھا اور اگر ہماری حیثیت کو تسلیم نہ کیا, جیسے میں نے کہا کہ جو بھی فورم پرائم منسٹر صاحب آئے تھے کراچی, وہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اسٹیک ہے وہ وہاں موجود نہیں تھے. تو جب تک ہم اس سیکٹر کی حیثیت کو تسلیم نہیں کریں گے, جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ملینز آف جاب, ہم کہتے ہیں آباد پروٹیکٹر ہے ملینز آف جاب کی, تو آپ کی لوکل انڈسٹری 1000 گز کا آج کے کراچی کے اندر ایک بائیلوز پہ اگر میں پروجیکٹ بناتا ہوں تو 70 کروڑ روپے کے قریب میں لوکل انڈسٹری سے پروڈکٹ پرچیز کرتا ہوں. آپ سوچیں کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ٹیکس میں کتنا شیئر ہے. میں بہت سمپل اس کا آنسر کرتا ہوں کہ ہم سے پوچھنا چاہیے کہ کتنے لاکھ فٹ آپ تعمیر کرتے ہیں. ہر 1000 گز کے پروجیکٹ میں آپ سوچیں کہ تمام کی تمام پروڈکٹ 100% وہ ٹیکس پیڈ پروڈکٹ ہوتی ہے جس کے ہم اینڈ یوزر ہیں. ہم اس کو پاس آن نہیں کرتے, ہم اس کو کنزیوم کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر یہ پروجیکٹ بند ہوتا ہے تو 1000 گز کا پروجیکٹ جس کی ڈائمنشن 75-120 ہوتی ہے فٹ, اس پہ اگر آپ اتنے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں تو پورے ملک میں جب اس انڈسٹری کا پہیہ رکتا ہے تو آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ اگر آپ نے آج اس پہ توجہ نہ دی, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ 20 سال پہلے جب آئی ٹی کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت میکسیمم ڈیوٹیز لگائی گئی آئی ٹی کی پروڈکٹس کے اوپر تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو. اور آج 20 سال کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ اگر اس وقت ہم فری ہینڈ دیتے, لوگوں کو آئی ٹی میں جانے دیتے, تو آج آپ کی اتنی بڑی یوتھ جو ہے وہ ساری کی ساری کنزیوم ہوتی, آپ کو فورن ایکسچینج بھی ملتا. لیکن آج 20 سال کے بعد آپ نے یہ قدم اٹھایا. آج میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے میسیجز آ رہے ہیں, جو وائبس ہمیں مل رہی ہیں کہ اس کو کسی طرح سے مزید ٹیکس, دیکھیں آباد کے 90% ممبر وہ ہیں جو ورٹیکل تعمیرات سے وابستہ ہیں. ہم 4000 گز کا سوئمنگ پول والا بنگلہ نہیں بنا کے بیچتے, صحیح, ہم 700 فٹ 800 فٹ 900 فٹ 1200 فٹ کے ایک ایوریج بات ہے. یہ غریبوں کا جو فلیٹ بنتے ہیں وہ انسٹالمنٹ میں 4-5 سال میں لیتے ہیں. آپ ہمیں ٹیکس کریں گے تو آپ ہمیں نہیں ٹیکس کر رہے, آپ ان کو پاس آن کر رہے ہیں. صحیح. ایک طرف بات ہوتی ہے غریبوں کو ریلیف دیں گے, دوسری طرف ہم تو نہ سبسڈی مانگتے ہیں, نہ ہم آپ سے لون مانگتے ہیں, نہ ہم آپ سے کوئی رعایت مانگتے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو نیچرل پروسیس ہے اس کو چلنے دیں, اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں, چاہے وہ ٹیکس کے نام پہ ہو, چاہے وہ لینڈ کی ہیرا پھیری کے نام پہ ہو, چاہے وہ زمینوں کے کھاتوں میں ٹیمپرنگ کے نام پہ ہو. تو اگر یہ ماحول اگر ہم نے برقرار رکھا اور اگر ہم نے اس پہ توجہ نہ دی, کیونکہ دیکھیں ہم سب الحمدللہ پاکستانی ہیں, آج جو مقام ہم سب کی بات کر رہا ہوں اس ملک نے دیا ہے. اگر آج اس ملک سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تمام سیکٹرز پہ توجہ دیں جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار, جو لوکل انڈسٹری کو چلائیں, جو آپ کے ٹیکس کلچر کو. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت بات کی آپ نے چیئرمین صاحب. خوش آمدید, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آصف سمسم اور سر لائن پر موجود تھے. سر, اڈیالہ جیل اور خان صاحب کی سہولتیں آج کل تو میرے خیال سے لیبر ڈے کے مطمئن ہیں آپ خان صاحب کی سہولتوں سے؟ دیکھیں جیل ہوتی ہے, اس میں سہولتیں جو بھی ہوں, لیکن جو ایک آزادی ہوتی ہے اور ایک جو قید ہوتی ہے وہ اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. ماضی میں اور بھٹو صاحب سے لے کر بے نظیر نواز شریف بڑے بڑے قداور وزراء اعظم جیلوں میں رہے ہیں, کیا ان کو اتنی سہولتیں تھیں؟ بالکل تھی. یہ تو چند دن کے بعد ہی ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جاتے تھے. آپ نے سب کی تاریخ نکال دیں, میں خیال چند دن کے بعد ہی کسی کا پھیپڑا خراب ہو جاتا تھا, کسی کا گردہ خراب ہو جاتا تھا, کسی کو کوئی مرض آ جاتا تھا, اور وہ پھر ہاسپٹلوں میں شفٹ ہو جاتے تھے. اور ہاسپٹل کے علاوہ بھی جیسے کہ بہت سارے لوگ در پردہ بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. اچھا,
تو یہ تو ایک تاریخ رہی ہے. یہ تو میرے خیال سے یہ پہلے سابق وزیر اعظم موجودہ اس وقت بڑی برف پگھل رہی ہے نا. آپ دونوں پولیٹیکل پارٹی, ابھی ہمیں بڑے مرکزی رہنما نے ہمیں جوائن کیا, اسلم گوری صاحب, خوش آمدید کہیں گے گوری صاحب. جی شکریہ, مہربانی بھائی. گوری صاحب, ماضی میں بانی پی ٹی آئی اتنی بڑی قداور شخصیات مولانا فضل الرحمان کو کن کن القابات سے نوازا کرتے تھے, آج آپ دونوں پارٹیوں میں برف پگھل رہی ہے, احتجاجی سیاست کی طرف آپ لوگ گامزن ہیں, ایسا ہی ہے؟ دیکھیے بات سنیں, ہم نے کبھی ان چیزوں پہ غور نہیں کیا, کیا کہتا ہے کوئی کیا نہیں کہتا. ہر بندے کا ایک اپنا سوچ اور اپنی ذہن ہوتی ہے. ہم نے کبھی ان کو جواب نہیں دیا, ان کے انداز میں کبھی جواب کسی کو بھی نہیں دیا. بانی پی ٹی آئی بھی کسی اور پارٹی کو بھی نہیں دیا, اور اس سے قبل بھی ایسا ہوتا رہا ہے. اور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں کسی کے خلاف تو بڑی بڑی چیزیں ہمارے سامنے اداکارہ مسرت شاہین اور کبھی کوئی, تو ہم اپنا کام جاری و ساری رکھتے ہیں, ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے. جہاں تک رہ گیا ہم دونوں پارٹیوں کے درمیان بٹوین, ہمارے ہاں 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اس کے بعد جناب اسد کیسر صاحب بھی رابطے میں ہیں ہمارے, اور وہ مستقل رابطے میں رہتے ہیں. اور ایک نقطے پہ ہم دونوں پارٹیوں کے درمیان میں اتفاق بھی ہے کہ موجودہ الیکشن صحیح درست نہیں ہے اور دھاندلی شدہ ہے, اور فارم 47 کی پیداوار ہے, اور اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. تو اس بات پہ یہ ہمارا اصولی موقف ہے, یہ جمعیت علماء کا اصولی موقف ہے, اور شاید یہی موقف پی ٹی آئی کا ہے جس کی وجہ سے یہ برف تھوڑی سی پگھلی ہے. عوامی اسمبلی لگنے جا رہی ہے. جی, ہم اپنا ووٹر لے کے آ رہے ہیں, ہم اپنا ووٹر لا رہے ہیں. وہ ووٹر بتائے گا کہ ہم نے ووٹ جے یو آئی کو دیا, آپ اس کی ووٹ کی تعداد دیکھ لیں گے, گنتی کر لیجئے, کل آپ کے شہر میں ہو رہی ہے. آپ نے وہ جو عوامی اسمبلی کی آپ لوگوں نے بڑے بڑے سائن بورڈ بل بورڈ لگائے ہیں, وہ آپ نے پڑھے نہیں ہیں شاید گوری صاحب. اس پہ لکھا ہوا ہے آئیں فلسطین کے لیے, آئیں ختم نبوت کے لیے. بہرحال ہم اس میں قرارداد کے ذریعے انتخابات کو ریجیکٹ کریں گے, مسترد کریں گے, تو وہ بھی ایک حصہ ہوگا. اور ختم نبوت, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جس سے ختم نبوت کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس وقت سپریم کورٹ میں تو غلط تشریح آئی, اور اس کی جو اندر آئین کے اندر ایک چیز موجود ہے, اور اس کے بعد وہ پینڈنگ ہو گیا کیس. اسی طرح فلسطین کا تو آپ کو مجھے ایشو پتا ہے, 40,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. تو اس کے لیے ہم نے, ہمارے لوگ آئیں گے, ہمارے جو سارے ایجنڈے ہیں. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ عوامی اسمبلی میں ہم مسرت کریں گے اسمبلیوں کو, سندھ کی اسمبلی کو, سندھ سے منتخب نمائندوں کو. دوسری بات میں یہ جو کر رہا تھا پہلے جو اپنے بات چھیڑی, لیکن مجھے پی ٹی آئی کی سمجھ میں نہیں آتی. اسد کیسر صاحب ہمیں فون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اور بانیہ تحریک چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ, قائد پی ٹی آئی کے قائد جو ہیں وہ چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں. ان کا حکم ہے 3 میٹنگوں میں وہ تشریف لائیں, تینوں میں موجود تھا, اور تینوں میں انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب کے حکم سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں, ان کی اجازت سے آئے ہیں, بلکہ ان کے کہنے پہ ہم آپ کے سامنے آئے, اور اس پہ ان کی ساری مرکزی قیادت تھی. لیکن اس کے بعد ان کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہوتی ہے, مثلا علی امین گنڈاپور ہے, مثلا علی محمد ہے, یا اس طرح کے لوگ ہیں, پھر وہ اپنی زبان چلانا شروع کر دیتے ہیں. اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کی پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے. آدھی پارٹی چاہ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بقول ان کے بانی, پارٹی بھی چاہتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اتحاد ہو, اور پھر دوسری اسی پارٹی کے کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان کے خلاف زبان دراز شروع کرتے ہیں, جیسے آج بھی علی امین نے کی ہے. تو ہم اس تذبذب کا شکار ہیں کہ ان کے اندر کے خلافات میں جے یو آئی کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں, اور ہم اس طرح نہیں چلنا چاہتے ہیں. ہم تو ایک ہماری تحریک ہے, ہم نے شروع کر دی ہے پشین سے, کل انشاءاللہ. میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جے یو آئی اتنی کمزور تو نہیں ہے کہ اس کو پی ٹی آئی کی سہارے کی ضرورت ہے. جی حضور, ہم نے تو سب پچھلے جو 3.5 سال کی تحریک چلی تھی 2018 میں, اس میں بھی ہمارے, آپ کو پتا ہے, سارے ساتھی آگے پیچھے ہو گئے تھے, کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا. 16 ملین مارچ ہم نے اکیلے کیے, آزادی مارچ ہم نے اکیلا کیا, ہمارے ساتھ کون تھا؟ ہم تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں سکھر سے آپ کے ساتھ شامل ہوں گا, ان کا ایک کارکن شامل نہیں ہوا. مسلم لیگ نون نے کہا تھا ہم لاہور سے شامل ہوں گے, لاہور میں ان کا کوئی یو سی کا عہدیدار بھی شریک نہیں ہوا ہمارے اس مارچ میں. یہ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی ہم نے اکیلے کیا تھا, اور اب ہم نے اکیلا اپنا کام شروع کر دیا ہے. باقی ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جو حضرات اس ایشو پہ. بڑا اہم سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں گوری صاحب, بڑا اہم سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں. سعودی عرب ہمارے پاس آیا, ایران ہمارے پاس آیا, دیگر ملک بھی تشریف لائیں گے, وہ انویسٹمنٹ کریں گے, اور پھر آئی ایم ایف بھی ہمیں پیسے دے رہا ہے, ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. پھر آپ سڑکوں کی سیاست کر رہے ہیں, اسٹریٹ کی پولیٹکس کر رہے ہیں. آئیں اسمبلیوں میں بیٹھیں, حکومت کا ہاتھ تھامیں. ماضی میں بھی آپ لوگوں نے مل کے حکومتیں چلائی ہیں, تو بیٹھ جائیں, مان جائیں کہ ٹھیک نہیں ہے. یہ سب پہلے بھی آتے رہے, جو پہلی دفعہ نہیں آ رہے ہیں, ان کے بھی اپنے مفادات ہوتے ہیں, ہمارے اپنے مفادات ہوتے ہیں, ہمیشہ آتے رہتے ہیں. لیکن جب اسمبلیوں میں عوامی نمائندے بیٹھے ہوں گے تو
تو یہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ عوام پر خرچ ہوگا. اگر اسمبلیوں میں کسی اور ساتھ میں لوگ بیٹھے ہوں گے تو یہ باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ اپنے جیشوں پہ لگائیں گے, تو پھر عوام کو تو فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں آپ جمہوریت کا نام لیتے ہیں نا, اگر آپ واقعی اس ملک میں جمہوریت ہے تو جو عوام کے نمائندے ہیں ان کو اقتدار دے دیں. مولانا صاحب نے تو اسی لیے اس دن کہا تھا اپنے اصولی موقف کے تحت, پی ٹی آئی کی اگر حکومت بن گئی تو ان کو دے دو, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر عوام نے اور لوگ جانتے ہیں جس کو ووٹ دیے اس کو حکومت دو, پھر آپ اپنی مرضی کا اگر نمائندہ بٹھانا ہے, پپٹ بٹھانا ہے, فیصلے کسی اور نے پیچھے بیٹھ کے کرنے ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے عوام کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے. اور ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ میرا بچہ مقروض ہو رہا ہے. آپ سے جو پیسہ سعودیہ دے گا یا کوئی بھی دے گا یہ ہمیں زکوٰۃ کی مد میں نہیں ملتا ہے, اس کے پیچھے کچھ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ تو پھر میں نے اور آپ نے ہم لوگوں نے پیمنٹ کرنی ہے, اس کی میرے آنے والے نسلوں نے پیمنٹ کرنی ہے. تو یہ جو آج اسمبلی میں بیٹھے ان میں سے آگے 10 سال کے بعد شاید اس دنیا میں نہ ہوں. جی اگر حکومت نے آپ کو یہ پروٹیسٹ کا دائرہ آپ لوگوں نے بڑھایا اور اسلام آباد کی طرف گئے اور حکومت نے پروٹیسٹ کو روکا تو پھر تو تصادم کی طرف یہ معاملہ جائے گا. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ ماضی میں بھی مولانا صاحب اکثر مان جاتے ہیں, تو اس بار بھی مان جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حکومت سے تصادم نہیں چاہتے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے, لیکن ووٹ دیکھیں جیسے آپ کے گھر کی چوری ہو جائے اور وہ آپ کو یہ نہیں پتا چور کون ہے, لیکن جہاں سے مال برآمد ہوتا ہے پھر آپ اس کو چور کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بالکل ایسا ہی ہے. میرا ووٹ چوری ہوا ہے, ووٹ جا کے اگر پیپلز پارٹی کے آدمی کو ملا ہے, وہ مسلم لیگ نون کو ملا ہے یا انکم کو ملا ہے, کسی کو بھی ملا ہے, تو اس کا مطلب ان کے گھر میں میرا چور ہے. حکومت سے ہمارا اختلاف اس حد تک ہے. باقی ہمارا اختلاف ان اداروں سے ہے جنہوں نے یہ الیکشن کیا, جنہوں نے یہ الیکشن کروایا, جن کی نگرانی میں یہ الیکشن ہوا. ہم نہیں چاہتے حکومتوں سے متصادم ہوں, یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ یہ سوچیں, تو ان کو بھی سوچنا چاہیے. جو اے سی کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کریں تاکہ آئندہ کے لیے ایشو کو ختم کیا جا سکے. مقصد یہ ہے کہ ہم حکومتوں سے لڑنا نہیں چاہتے. اب اگر کل میں 2 مئی کو پروگرام کرتا ہوں اور سندھ کی حکومت میرے ساتھ رکاوٹ بنے گی تو پھر ہماری اور سندھ کی حکومت کے درمیان میں لڑائی ہوگی, پھر اصل جو لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. تو اس لیے حکومتوں کو بھی اپنا رویہ رکھنا ہوگا, ان کو بھی ہم سے تصادم کی شکل میں حکومتیں نہ آئیں. حکومتیں اپنا کام کرنے دیں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں, حکومت اپنا کرے. ہم نے پشین جیسے انتہائی حساس علاقے میں الحمدللہ اپنی سیکورٹی میں, اپنی جماعت کی سیکورٹی میں انتہائی پرامن پروگرام کیا ہے, تو انشاءاللہ کراچی میں بھی ایسا ہوگا. لیکن اگر حکومت ہم سے تصادم کرے گی تو پھر یہ اواڑوں سے لے کے کراچی تک ہر جگہ یہ تصادم آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ڈھکے چھپے الفاظوں میں اسلم گوری صاحب نے جے یو اے کا موقف بھی دیا ہے, دھمکی بھی دی ہے. آپ کے وقت کا شکریہ. آپ لیبر ڈے کی آج مناسبت سے بھی ہمارا شو ہے, ہم کوشش کریں نہ صرف لیبر ڈے, اوورآل ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں. پی ٹی آئی نے کیا کیا تھا مزدوروں کے لیے جناب؟ ہاں, اصل میں پی ٹی آئی کا اگر آپ تجزیہ کریں 2018 سے 3.5 سال کا, تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ ایک تو اس وقت ایک پوری دنیا ایک عالمی وبا کے لپیٹ میں تھی, امپورٹ ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا. تو نہیں, آپ کو یہ غلط انفارمیشن ہے. پوری دنیا میں جب یہ معاملات تھے تو سب سے زیادہ آرڈر ہمیں مل رہے تھے, کیونکہ اس وقت آپ لوگوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اختیار کی تھی. آگے میری بات تو میری پوری کمپلیٹ ہونے تھے نا, پھر اس کے بعد آپ بولیے گا. میں اسی طرف آ رہا ہوں, جو آپ جو کہہ رہے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں. اوکے, کہ امپورٹ ایکسپورٹ جب پہ پابندی ہو گئی تھی اور صرف اشیاء ضرورت امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی تھی, تو اس میں پاکستان کی جو پالیسی تھی, جو اس وقت کی گورنمنٹ, ظاہر سی بات ہے اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی, اور اس پالیسی کی دنیا نے تعریف کی تھی. آپ نے دیکھا تھا کہ سندھ کے چیف منسٹر ہر کچھ عرصے کے بعد آتے تھے. مزدوروں کے لیے کوئی پالیسی پی ٹی آئی نے بنائی تھی. تو سر جب آپ کے کاروبار چلے گا, آپ کی انڈسٹری چلے گی, آپ کی اور چیزیں چلیں گی, تو اس سے کون, اس میں کوئی بزنس مین جا کے تگاریاں تھوڑی اٹھائے گا, بزنس مین جا کے کوئی مشین تھوڑی چلائے گا, وہ مزدوری چلائیں گے. لیکن اگر جیسے کہ آپ نے دیکھا پاس پڑوس کے ملکوں میں بیماریاں, آپ کے وقت میں مزدوروں کی تنخواہ کتنی تھی؟ ہمارے وقت میں, جی ہمارے وقت میں دیکھیں مزدوروں کی ایک آج 32,000 تنخواہ, آج آپ کے وقت میں پتہ کتنی تھی؟ 15,000 روپے. اچھا 15,000 نہیں تھی, کیونکہ میرا خود انڈسٹری سے تعلق تھا کہ کم سے کم 25,000 روپے تھی, 20 سے 25,000 تھی. اور دوسری بات یہ ہے
کہ آج بے روزگاری کی شرح دیکھیں آپ, اور اس وقت اگر ایک آدمی بے روزگار ہے تو اس کی تو تنخواہ ہی نہیں ہے. آپ نے تو کسی کو روزگار ہی نہیں دیا تھا. نہیں, فیصلہ آباد کس کو دیا تھا روزگار؟ فیصلہ آباد کی بند انڈسٹری کس نے چلائی تھی؟ آپ نے شاید یا تو اس وقت کے بیان نہیں سنے, یا آپ سننے کے بعد انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, آپ بتائیں نا, آپ مجھے بتائیں ساجد صاحب, ہم نے یہاں پہ اس ڈپارٹمنٹ میں اتنی ہائرنگ کی, پی آئی اے میں اتنی ہائرنگ کی, یہ بتائیں مجھے. دیکھیں سرکاری محکمے تو پہلے ہی سے تباہ حال تھے, وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ پی آئی کی کیا پوزیشن تھی, اسٹیل مل بند ہو گیا تھا, آپ اداروں کو کھڑا کرتے, یہ قومی اثاثہ تھے, تو ادارے کھڑے ہونے کا ٹائم کہاں دیا؟ جب کرونا اور ایف اے ٹی ایف ختم ہوا تو اس کے بعد گورنمنٹ ہی چلی گئی. نہیں, جب موقع ہی نہیں دیا, چل گیا آپ کے تیلوں میں تیل نہیں ہے, آپ کو چلتا کیا تلوں میں تیل آنے والے کے بعد جو حکومتیں آئے ان کے تلوں میں کتنا تیل تھا کہ وہ یعنی اس مہنگائی کو وہاں اسٹاپ بھی نہیں کر سکی, جہاں پہ ہم چھوڑ کے گئے پیٹرول یا دوسری اس کا مطلب یہ کہ ہم ان سے بہتر جا رہے تھے. اس کی وجہ بھی دیکھ لیں کہ ہماری جو کابینہ تھی اس کا حجم دیکھ لیں, اور جو آنے والی کابینہ تھی اس کا حجم دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اس وقت محکمے کم تھے اور منسٹر زیادہ تھے. میں لے لیتا ہوں آپ سے چیئرمین بابر فاؤنڈیشن بابر عباسی نے جوائن کیا. خوش آمدید کہیں گے بھائی صاحب. بھائی صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں؟ جی بالکل سن رہا ہوں, جی سب سن رہا ہوں. سردار بابر عباسی صاحب, اب جے یو آئی بھی دھرنے دینے جا رہی ہے, عوامی اسمبلی لگا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا بانی پی ٹی آئی کہا کرتے تھے مولانا فضل الرحمان ڈیزل ہے. بالکل ایسے ہی ہے ساجد بھائی. فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بھی دھرنے دیں, جتنا بھی سب کچھ دیں, جمہوریت ہے, جمہوریت میں حق ہے, لیکن ملک کو نقصان نہ پہنچائیں, ملک کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں, روڈیں نہ بلاک کریں. اور بالکل احتجاج سب کو کرنا چاہیے, سب کا حق ہے, لیکن دائرہ کار قانون کے دائرہ کے اندر رہ گئے. قانون سب کے لیے ہے. دیکھیں میرے خیال میں چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہے, چاہے مولانا فضل الرحمان ہے, پاکستان کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اگر کوئی نقصان پہنچائیں گے تو پھر سب کا نقصان ہوگا, کسی ایک کا نہیں ہوگا. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, ایک پارٹی کی غلطی کی وجہ سے تمام پارٹیاں رکھ لی جاتی ہیں اس ملک میں. تو یہ وقت ہے کہ اس وقت ہم نے سوچ سمجھ کے دیکھیں. میری بات سنیں, یہ جن کو یہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ملا وہ ملا, یہ سارا یہ 1900 جب سے پاکستان میرے خیال میں 1970 کے بعد ہے, بلکہ زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں جب 88 کے بعد جو ہے نا یہ چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ فلانا آیا فلانا آیا فلانا آیا فلانا آیا جو ہے نا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے, جو پراپر بات ہے, جائز بات ہے, وہ کرنی چاہیے. آج اگر پی ٹی آئی کو حکومت ملتی ہے تو میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اس کو کم نہیں کرے گی, بڑھائے گی. چاہے کسی اور کی حکومت آئے گی وہ بھی اس کو کم نہیں کرے گی, بڑھائے گی. اس لیے کہ وہ پھر رونا روتے پیچھے کا. اصل ایکچوئل میں سمجھتا ہوں کہ ان سیاستدانوں کے لیے کوئی درسگاہ بننی چاہیے, ان کے لیے کوئی ایسا کالج بننا چاہیے کہ جہاں پہ ان کو تربیت دی جائے کہ آپ ملک کے لیے سیاست کریں. فرد واحد کے لیے نہ کریں, نہ نواز شریف کے لیے نہیں کریں, نہ زرداری صاحب کے لیے کریں, نہ عمران خان کے لیے کریں, نہ مولانا فضل الرحمان. ان کا آقا, ان کے قائد وہ ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے دنیا میں وہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں جو ہے نا. اگر کسی نے کوئی کرائم کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بڑے بڑے. بھائی صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا آج 1 مئی ہے, 9 مئی کو پچھلے سال ایک واقعہ رونما ہوا تھا. آج تک پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ ہم نے تو کیا ہی نہیں. جب تک ہم مانیں گے ہی نہیں تو پھر آگے کیسے چلیں گے معاملات؟ یار میں ساجد بھائی ایک بات آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, مانیں گے کیسے نہیں. مجھے ایک بات آپ بتائیں, اگر انسان خود کہے کہ جھوٹ بولے تو آج کے دور میں ٹی وی, میڈیا اور اخبارات جھوٹ نہیں بولتی, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس سب کچھ فوٹیج وغیرہ موجود ہیں. یا تو پھر وہ جو ان کے جن لوگوں نے یہ کہا تھا, میں 2 بندوں کے زیادہ لمبا نام نہیں لیتا, 2-3 کی نام لے لیتا ہوں. شہریار آفریدی نے کہا تھا کہ جی ایچ کیو کی طرف مارچ کریں, اس کو یہ پارٹی سے نکال دیں, بولے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یاسمین راشد نے کہا تھا جی کورٹ مارڈر کے حملہ جو ہے نا اس کی طرف جو ہے نا مارچ کریں, اس کو نکال دیں پارٹی سے. اچھا پھر وہ جو خاتون تھی جو وہاں سے ڈائریاں اور پین اٹھا کے کہہ رہی ہیں ہمارے پیسوں کا ہے, یہ آن دا ریکارڈ ہے نا, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا, یہ آن دا. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چند چیزیں جو آن دا ریکارڈ چیزیں موجود ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یا تو بھائی صاحب میں کیا پتا جو یہاں پہ جاوید صدیقی صاحب پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ کیا پتا مان جائیں اور معذرت کریں قوم سے. آپ لائن پہ رہیں, میں آپ والا سوال پوچھ لیتا ہوں. معذرت کریں گے, ان سے بات کر لیں. نہیں آپ معذرت کریں گے, وہ لائن پر ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ کہ 9 مئی کے لیے معافی مانگیں گے قوم سے کہ انہوں نے غلط کیا. اس وقت جو واقعہ ہوا تھا اس کی تو سب نے مذمت کی تھی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, ہماری پارٹی نے مذمت کی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کے اصل حقائق بھی سامنے آنا چاہیے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اس وقت ساری چیزیں موجود تھی. اور نہیں اس وقت بھی یاسمین راشد کو نکالا, اس وقت بھی اس کا مطلب وہ صحیح کہہ رہے پی ٹی آئی جوڈیشنل انکوائری کے لیے بار بار آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے انہوں نے بیانات دیے ہیں
کہ اس کی جوڈیشل اچھا انکوائری. اگر آپ معافی مانگیں گے تو آپ کے قدمے نہیں تو پہلے مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کی انکوائری ہو, اس کا بینیفیشری. دیکھیں اگر آپ کو یاد یہ تو ہوا نہیں فوجی جوانوں کو ڈنڈے پڑ رہے تھے سر, میں نے دیکھی وہ نہیں دیکھا سر, آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے تھوڑی دیر آپ کو بھیج دوں گا. ہاں مجھے بھیج دیں. اگر ایسا کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کر کے ایسا واقعہ ہوا ہے تو پھر دیکھیں میں نے میں نے نہیں دیکھی. آپ معافی مانگیں گے؟ نہیں آپ پہلے بھیجیں تو پہلے بھیجیں, اس کے بعد آپ پہلے سے معافیا منگوا رہے ہیں. مطلب پہلے ثبوت تو دیں. نہیں وہ اگر غلط ہے تو اس کے لیے تو لازمی بات ہے ہر آدمی ایکسپٹ کرے گا. میں صرف چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, چھوٹی سی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ کا مرڈر ہوا تھا. آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب زرداری صاحب کے الزام لگاتے تھے اور زرداری صاحب مشرف صاحب پہ الزام لگاتے تھے, تو اس پہ مشرف صاحب کا ایک بیان آیا تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے قاتل نامعلوم تھے اس وقت, تو انہوں نے کہا اس کا بینیفیشری جو ہے وہی قاتل ہے. مشرف صاحب کا یہ بیان تھا. تو اسی طرح یہ جو واقعہ ہوا یہ بھی بہت بڑا ثانیہ تھا پاکستان کے لیے. مطلب جو بینیفیشری ہے اس کے شہباز شریف ہے جو بھی ان کی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. اچھا اس کا جو بینیفیشری ہے وہی اس کا واقعہ کا وہی واقعہ ہے. چلے بھائی صاحب سن لیا آپ نے جواب, کیا کہیں گے؟ دو چیزیں اس سے پہلے بہت بڑے مجھے بات کرنے دیں. دو چیزیں ساجد بھائی, دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پاکستان کی ہسٹری میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی, ٹھیک ہے, اور محترم بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. اس طرح مثلا پیپل پارٹی کے ساتھ تو بہت زیادہ کچھ ہوا, سب کچھ جو کچھ ہم نے دیکھا آپ نے دیکھا. نون کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا, لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کسی نے کبھی جو ہے نا کورٹ کمانڈروں کے گھر کے باہر حملہ کیا اور پھر ہمارے جو شہداء کے جو مجسمے تھے ان کو اٹھا کے پھینک دیا گیا, ہمارے ٹینکوں کو جلایا گیا. تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا سر پی ٹی آئی کو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ دیکھیں اگر یہ کوئی 50,000 آدمی یا لاکھ آدمی اکٹھا کر کے تو بولیں کہ یہ نہیں ہوگا. یہاں پاکستان کی آبادی, کل آبادی جو 26 کروڑ تک پہنچ رہی ہے, 25 کروڑ تک پہنچ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب پی ٹی آئی کو ہر حال میں دینا پڑے گا اور دینا چاہیے. جسٹس کا مظاہرہ کریں, یہ دیں. اگر ان سے غلطی ہوئی ہے یہ آن دا اسپاٹ آ کے کہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم اپنے کارکنوں کو اپنے لوگوں کو دوبارہ کہتے ہیں کہ ایسی حرکت نہ کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا مطلب ان چیزوں کے اوپر اگر یہ نہ کریں گے یہ چیزیں ساری, تو پھر جو ہے نا مطلب دیکھیں ملک جو ہے نا آگے نہیں بڑھے گا. 9 مئی کو بھی کیا کریں گے آپ, کیا کریں گے 9 مئی کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 9 مئی سے پہلے معافی مانگے, حکومت سے معافی مانگے, اداروں سے معافی مانگے کہ ہم نے جو کیا زیادتی کی ہے, تو میرے خیال میں پھر درگزر کی بات ہو سکتی ہے کہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو. اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ پوری قوم نکلے گی, لوگ نکلیں گے, اور جو 9 مئی ہے وہ اس لیے منائی جائے گی کہ ایک پاکستانی جو پاکستان کی پارٹی تھی جس کو لوگوں نے چاہا تھا, مانا تھا, اس کو لایا تھا, انہوں نے ریاست کے اندر ہی ریاست بنانے کی کوشش کی, اور جو جنگ کی ہے وہ جنگ جو ہے نا ناقابل برداشت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ ادارے, نہ عوام, نہ اور لوگ اس کو برداشت کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس یہی ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو پاکستان, یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی والوں کی سب سے بڑی ایک مصیبت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف پاکستان میں ہم ہی ہیں, ہم سے علاوہ کوئی نہیں ہے. ایسا نہ سوچیں, آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں, آگے بڑھیں. جو کرپٹ ہے, چور ہے, اس کو عدالت جانے, وہ جانے, آپ کون ہوتے ہیں اس کو سزا دینے والے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے. اسی طرح عمران خان نے اگر کچھ غلط کیا ہے تو نہ کوئی نون لیگ دے سکتی ہے سزا, نہ پیپل پارٹی دے سکتی ہے. کورٹ جانے, عدالتیں جانے, جی عمران خان صاحب جانے, ٹھیک ہے, ان کے طریقہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ قیمتی وقت کا بھائی صاحب. اچھا ابھی جیسے انہوں نے کہا, دیکھیں کسی بھی غلط جو جس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے وہ کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا, صحیح ہے. اچھا جہاں انہوں نے عوام کا کہا عوام یہ ہوگی, تو عوام نے تو فروری 2024 کو اپنا فیصلہ دے دیا. کیوں نہیں مان رہے آپ؟ آپ عوام کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ایک جمہوری ملک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو جو ابھی الیکشن ہوئے اس میں جو عوام نے فیصلہ کیا تو عوام وہ ہے, یہ کوئی اور عوام ہے ان کے لیے. مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ عوام یہ عوام وہ, تو عوام کے فیصلے بھی مانے نا. عوام سے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ملک عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں نا آپ لوگوں کے, بہت سارے فیصلے آ بھی گئے ٹریبیونل. مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں میں کیس تو 9 مئی سے پہلے بھی ہو رہے تھے, پیشیاں بھی ہو رہی تھی, سب کچھ ہو رہی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر یہ اس طرح کے معاملات عالمگیر خان نے بھی پٹیشن دائر کی تھی, اس کا فیصلہ بھی آ گیا, وہ ہار گئے. کون سی این اے؟ نہیں وہ دیکھیں ہارے ہیں یا جیتے ہیں وہ سب عوام کو پتا ہے. پوری مطلب جو اندرون ملک اور بیرون ملک جو عوام ہے نا ان کو سب کو پتا ہے کہ اسی لیے آپ دیکھیں اس وقت جتنے اسمبلی میں لوگ ہیں ان کو پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ 8 فروری والے ہیں یا 9 فروری یا 10 فروری والے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اور 447 جو ویب سائٹ پہ آیا تھا الیکشن کمیشن کا, اس میں جو اوور رائٹنگ ہوئی تھی وہ میرے خیال سے آپ نے دیکھی ہے یا پتہ نہیں شاید نہیں دیکھی,
کیونکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نے وہ نہیں دیکھی. اگر آپ نے دیکھی ہوتی تو آپ یہ بات ہی نہیں کرتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عوام کسی کے حق میں فیصلہ دے رہی ہے تو پھر آپ اس کو کیوں چینج کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ سارے اثرات عوام کے اوپر ہوتے ہیں. اگر اس وقت مہنگائی ہوگی تو کون برداشت کرے گا؟ آئی ایم ایف, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا جو قرض ہوتا ہے وہ کون پے کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مہنگائی کی صورت میں عوام پے. تو پھر عوام کا فیصلہ آپ کیوں نہیں کرتے جو ہر جمہوری ملک میں ہوتا ہے؟ اور آپ دیکھیں اگر دنیا کے جمہوری ملک دیکھیں تو وہ عوامی فیصلے کی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں. اور یہاں پہ مخصوص لوگ مخصوص بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلے عوام پہ لاگو کر دیتے ہیں. اور پھر وہ الیکشن 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 الیکشن. دیکھیں الیکشن اگر آپ نے کروانے ہیں تو پھر اس کے فیصلے بھی مانے ہیں, یا تو پھر بلا وجہ جو الیکشن, ابھی آپ دیکھیں جب سے الیکشن ہوئے اور گورنمنٹ بنی ہے ابھی تک آپ کی معیشت مستحکم نہیں ہو سکی. صحیح. اور اس سے پہلے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا 1-1.5 سال سے جو چل رہا ہے سلسلہ, اور آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ جو پابند و سلاسل کر رہے ہیں, احتجاج ہو رہا ہے, اگر آپ یہ چیزیں ختم کرتے ہیں تو آج بزنس مین کا اعتماد آپ کے اوپر بحال ہوگا. لیکن آپ نے ابھی جیسے عارف حبیب صاحب کا ذکر کیا, انہوں نے بھی یہی کہا, اس کی وجہ یہ کہ میری جو میں شپمنٹ کروں گا یا جو بھی امپورٹ ایکسپورٹ کروڑوں روپے جو ہے نا وہ میرے باپ دادا کی محنت کی کمائی ہے. میں ایسے ملک میں جہاں پہ کوئی پالیسی نہیں ہو, جہاں پہ کوئی, اب آپ دیکھ لیں کراچی ایک ریونیو دینے والا شہر ہے. آج آپ دیکھیں یہاں پہ کرائم کا ریشو دیکھیں, اسٹریٹ کرائم, اس میں جو مرڈر ہوئے ہیں, جو نوجوان گئے, آپ اس کو دیکھیں تو اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ 15-15 20-20 سال سے حکومتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہ کر رہے ہیں, اب وہ کر رہے ہیں. تو یعنی ان کو 20 سال اور 25 سال بھی کم لگ رہے ہیں. ابھی تک آپ یہ پالیسی نہیں کر سکے, اور ہمارے 3.5 سال میں یہ چاہ رہے کہ پورے پاکستان کی تقدیر چینج ہو جاتی ہے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. سوری فار انٹرپٹ, وقت بہت کم ہوتا ہے. بہت خوبصورت بات کی صدیقی صاحب نے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی مسلسل چوتھی بار حکومت کر رہی ہے, عوام ان کو مینڈیٹ دے رہی ہے, لیکن ابھی بھی آپ کی گورننس پہ سوال یا نشان اٹھ رہے ہیں. اگر آپ 3.5 سال کا موازنہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف یا دیگر پولیٹیکل پارٹی, آپ کو بھی ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہے. اس امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.